अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वी आर लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। मुझे कहते हैं सोहाब सल। आज का प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम और पिछले पूरा हफ्ता हमने सिर्फ एक चीज को मुसलसल डिस्कस किया है। वैसे नौयत तो इस प्रोग्राम की मॉर्निंग शो है, लेकिन ऑल दो पूरा हफ्ता हम ये सोचते रहे हैं, एज्यूम्ड करते रहे हैं कि बजट आने वाला जो है वफाक का कैसा होगा, पंजाब का कैसा होगा, बाकी सूबे जो है वो किस किस्म का, किस नौयत का बजट पेश करेंगे। बट ऑल दो मॉर्निंग शो है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा टच इसका डाल लेना चाहिए। लाइटर नोट पे कि जो बजट कल पेश किया गया, सीरियस नोट पे पंजाब असेंबली में नई बिल्डिंग थी, नया बजट हम ये ज़्यूम कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे या फिंगर क्रॉस्ड होप फॉर द गुड कि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं से रिलैक्समेंट जरूर मिलेगी। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल आज के प्रोग्राम में आपसे, जो स्क्रीन के उस तरफ लोग बैठे हैं उनसे खास तौर पे, और जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनसे ये होगा कि बजट तो पेश कर दिया, टेक्निकलिटीज हमने डिटेल में कल जो है वो सुनी पंजाब असेंबली में जो कि बजट तकरीर हुई, लेकिन हमने आज बजट सेट करना है उस एक छोटे से घर का जिसमें 20,000 की तनख्वाह पे आपको लगता है कि बजट सेट हो सकता है। हम बहुत सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे, टोटल हुजम से लेके टेक्निकलिटीज को उन बारीकियों के साथ नोट आउट करेंगे। लेकिन अहम सवाल ये है आप लोगों से भी, अगर आप लोग रिव्यू देना चाहते हैं और खास तौर पर आपका रिव्यू जो मुझे कल फीडबैक के तौर पर मॉर्निंग शो के बाद सोशल साइट पर मिलता है, वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है कि आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर उसको रिव्यू भी करते हैं। तो बजट रिव्यू जो है आप लोगों का वो क्या है, हम प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। चूंकि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं तो आप हमें वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आज का जो पैनल है उनसे ये डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हमने तीसरा बजट पीटीआई गवर्नमेंट का देखा, तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, विफाक का 8,000 अरब से जायद का बजट जो पेश किया गया। उसके बाद कल पंजाब असेंबली में जो तकरीर हुई, अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद हस्बे रवायत वो तमाम चीजें हुई जो कि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे। तब्दीली किस चीज में आई है, कहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज जो है वो कंपैरेटिवली पिछले दो बजट या पिछले जो आने वाले इक्तिदार थे, जो लोग गुजरे हैं, जो इक्तिदार में रहे हैं, उनके और आज के बजट में क्या कंपैरेटिवली आप डिफरेंस देखते हैं। इन तमाम बातों को और बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है आसिम इरशाद साहब, इन्हें कहते हैं ये सीनियर नायब सदर है कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस बजट के बाद मैंने ताजर कम्युनिटी को काफी बड़ी तादाद में नाराज देखा है। तो आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हाउ आर यू सर? जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं आमिर अली, इन्हें कहते हैं ये एम्बेसडर फॉर सिल्क रूट है। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या पोर्ट्रे किया गया है इस बजट के बाद, किस तरह से पाकिस्तान का सफारती महाज पर किस तरह से प्लान को आगे लेके चला जा रहा है पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपके आने का बेहद शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है नईम मीर साहब, इन्हें कहते हैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वैसे आप इन्हें पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जो कि लाहौर में जितने भी होते हैं उन पे ऑन एंड ऑफ आप देखते रहते हैं, गरज चमक के साथ अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते रहते हैं चीजों को। लेकिन आज मॉर्निंग शो में बुलाने का इनको मकसद ये है कि जरा लाइटर नोट पे हम इनसे ये जान लें कि बजट से कितना मुतमईन है और कितना नहीं है। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आने का आपका बेहद शुक्रिया। आपको सुबह बखैर। आपसे आगाज कर लेते हैं। आसिम साहब मुझे बताएगा, जब मैं आई प्रोग्राम करने के लिए तो मैंने आपसे आज से पहला सवाल यही किया कि मुझे बताएं कि आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं इस कल पेश किए गए बजट से। पहला सवाल, टेक्निकलिटीज को हम यकीनन डिस्कस करेंगे, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट राय इस पर क्या है पिछले दो जो कि बजट पेश किए गए पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से और जो अब पेश किया गया। बुराई अच्छाई बात की बात है, डिफरेंस क्या देखते हैं आप? सोहा देखें, सबसे पहले तो ये बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी भी उन लोगों को नवाजा जा रहा है जो खान साहब के साथ प्रॉपर माफिया अटैच है। जिस तरह बिल्डर हजरात थे ऑलरेडी पहले, अब इस सिचुएशन में आप देखें कि उनको वही काला जो पैसा है उनका, उसको छुपाने के लिए उन्हें रिलीफ दिया गया है। प्लस उन कैटेगरी को जो बैंकिंग से रिलेटेड थे, जो ट्रांजैक्शंस करते थे जिसमें नॉन फाइलर और फाइलर वाला था, वो 0.6% को उठाया गया। अब थर्ड ये है कि जो असल टेंशन वाली चीज़ है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, वो है 1,1500 के करीब हिडन जो इस वक्त आपके टैक्सीज हैं, वो अब किस तरह से आगे नज़र आते हैं। खान साहब पहले भी यू टर्न के मास्टर हैं वैसे, लेकिन ये है कि हम ये कह नहीं सकते कि इस वक्त क्या सिचुएशंस बनती है। लेकिन आम जो छोटा ताजिर है उसके लिए 1% भी रिलीफ नहीं है, लेकिन
تحریک انصاف کو ایک اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل جو ہے بلیسنگ ہے وہ کرونا کی شکل میں رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ جو دو پہلے بھی بجٹ رہے ہیں اس کے اندر انہیں بینیفٹ ہوا ہے. ابھی بھی انٹرنیشنل فنڈنگ آئی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فنڈنگ کے اندر ابھی تک وہ پبلش نہیں ہوئے. اچھا دیکھیں آپ یو ٹرن کی بات کریں, نو ڈاؤٹ ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سرکمسٹانسز پچھلے 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں ہم نے دیکھی یہ چیزیں, اسی لیے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں یا میرا پینل بار بار اس بارے میں بات صرف اس لیے کرتا ہے بیکاز یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, سوشل سائٹس پہ بھی دیکھی ہیں, ہم نے تمام پروگرامس پہ بھی دیکھی ہیں, ہم نے گورنمنٹ میں دیکھی ہیں, کنسرن ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھی ہیں. نہیں میرے صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, اگر ہم آج کی بات کریں, کل بجٹ پیش کیا گیا, نئی بلڈنگ تھی, خوبصورت بلڈنگ تھی, بڑے اچھے انداز میں تقریر بھی کی گئی اور بجٹ کو اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ یہ میں نے جب وہ تقریر دیکھی تو مجھے لگا اب بہتری آ جائے گی, مجھے لگا کہ اب تبدیلی آ جائے گی, مطلب اتنے اچھے سے انہوں نے اس چیز کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی. اب آج کی پہلی خبر جو کہ اس پروگرام سے پہلے آپ نے دیکھی بھی ہوگی, ہم نے 4 روپے کا تو اضافہ کر دیا پیٹرول میں پہلے ہی دن, بجٹ نئے سال کا نیا بجٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلی جو ہم نے اننگز کھیل لی ہے اس کے بعد کوئی ڈفرنس, کوئی تھوڑا مائنر سے ڈفرنس, کوئی ہوپ آپ کو اس بجٹ میں جو کل پیش کیا گیا کہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر آپ نے کوئی انقلاب لے کے آنا ہے نا, تو معاشی انقلاب کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پالیسیز کا تسلسل ہو. صحیح. اور اگر آپ ہر آنے والے سال میں ایک نیا معاشی تجربہ کریں گے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام آدمی کی زندگی اور اجیرن ہوگی اور وہی خمیازہ بھگتے گا الٹیمیٹلی. تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 20,000 روپیہ تنخواہ لینے والا کو فرد جو ہے وہ اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنا سکتا ہے, یہ تو سمجھ سے بالا تر بات ہے. اب دیکھیں نا, جو یہ بجٹ آج میں نے دیکھا, پڑھا, سنا, دونوں بجٹس جو تھے, تو اس میں مجھے یہی نظر آیا کہ اب ہم دوبارہ معیشت کو اسحاق ڈار ماڈل پر لے کے جا رہے ہیں. صحیح. اور اسحاق ڈار ماڈل کیا تھا؟ اسحاق ڈار ماڈل یہ تھا معیشت کا کہ گروتھ کو بڑھائیں, صحیح, اور کرنسی کو مستحکم رکھیں, یعنی کرنسی کو ڈی ویلیو نہ ہونے دیں, اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. یہ وہ اسحاق ڈار ماڈل تھا جس میں جب 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی تو وہ ریونیو کو, جو ٹیکس کلیکشن ہے, جو مین کنسرن ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, اسے 20% سالانہ جو ہے وہ گروتھ پر لے کر گئے اور انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا 5 سال میں. صحیح. اور اسی طرح جو ترقی کی شرح جسے گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ اسے 5.8% تک لے گئے. صحیح. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل آیا اور سیاسی عدم استحکام اتنا پیدا ہوا کہ معیشت گر گئی, ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ سٹیگننٹ ہو گئی. بالکل ایسی ہے. اور 3 سال اس طرح گزر گئے تجربات کے اندر. اگر انہی پالیسیز کا تسلسل برقرار رہتا تو آج جو عام آدمی کی حالت ہے وہ یہ نہیں ہونی تھی. قدرے بہتر ہوتی. نہیں, قدرے نہیں, بہت بہتر. کیوں؟ آج آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے نا یہ 9% پہ ہونا تھا, اور آج آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 7,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہونا تھا, جو کہ ابھی تک آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تو آپ کا 4,500 ارب روپے نہیں ہو رہا, جبکہ 4,000 ارب روپے نا اسحاق ڈار چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک. میں آپ کو یہ بتاؤں. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس جو ہم نے جو معیشت پر دوبارہ یو ٹرن لیا ہے معاشی پالیسیز پر, تو بلکہ یو ٹرن نہیں کہنا چاہیے, اسے راؤنڈ اباؤٹ کہنا چاہیے, گھما کے واپس جہاں سے چلے تھے وہیں پہ وہ کھڑے ہو. پنجابی میں ایک مثال ہے نا جی, جتھے دی کھوتی ہوتے آن کھلوتی. ایسے ہے. تو یہ وہ کھوتیاں ہیں تو وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا سر, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیے آپ نے بات کی ہے اسحاق ڈار نظام کی جو انہوں نے اس وقت امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, جو اس وقت انہوں نے کیا اسے کنٹینیو کیا جاتا. آپ کا کلیم یہ ہے تو شاید آج چیزیں قدرے بہتر ہوتی. میرا سوال آپ سے یہ کہ اگر ہم پچھلے 2 سالوں کی بات کریں, ذرا ہم اس ٹینیور میں ہی رہتے ہیں,
आपको क्या लगता है अगर हम 2 सालों की बात करें, हमारी मेशर स्टेबिलिटी में नहीं थी, हमारा ग्रोथ रेट जीरो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो रही है, हर चीज़ नेगेटिव में रही है, लेकिन इस साल अगर पिछले साल का कंपैरिजन करें तो चीज़ें थोड़ी सी कदरे बेहतर हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होप लगता है? आज मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी पॉजिटिव में है, आप इकोनॉमी में भी एक्टिविटी देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी भी देख रहे हैं, चीज़ें पहले की निस्बत या पहले 2 सालों की निस्बत कहीं आपको कोई बेहतर लगती है? देखें, आम आदमी का कंसर्न जो है ना, वो हमारे उन आशारियों से कोई नहीं, ग्रोथ क्या है, टैक्स कलेक्शन क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फलाना टिंगड़ा क्या है। आम आदमी का जो कंसर्न है वो ये है कि वो महंगाई ज़्यादा है या नहीं। आम आदमी का कंसर्न ये कि आज सुबह पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो जाहिर गया, है That's it. वो महंगाई का कितना Exactly. शिकार है। Yes. आम आदमी का ये कंसर्न है। और आप ये देखें कि महंगाई जो है वो इस वक्त, बल्कि महंगाई नहीं कहना चाहिए, उसे कमर तोड़ महंगाई कहना चाहिए। सही। तो ये कमर तोड़ महंगाई का शिकार है। तो उसे तो यानी जिसे कहते हैं ना कि वो तो जिसे कहते हैं वो बौंतर गया है आम आदमी महंगाई की वजह Yes, से। yes. उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मईशत पर तजर्बात किए गए हैं गुज़िश्ता 3 सालों में, अगर तसलसल को बरकरार रखा जाता। लेकिन एक और बात आपको मैं बताऊं, जो हम जैसे ममालिक होते हैं ना, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और बड़े गरीब मुल्क हैं, वसाइल भी नहीं है और करप्शन भी बहुत ज़्यादा, और निज़ाम की दुरुस्तगी भी कोई नहीं, और कोई सलीका और तरीका भी नहीं, तो हम डिपेंडेंट होते हैं अपनी खारजा पॉलिसी पर, हमारी मईशत डिपेंड करती है। सही। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो हमारी मईशत को ख़राब करता है। अगर सियासी निज़ाम इस्तेहकाम के साथ चले और हम खारजा महाज पर दुरुस्त सिमत इख्तियार कर लें, क्योंकि हमने तो इमदाद जो है वो बाहर से लेनी है, हमने बिजनेस भी बाहर से लेना है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो हमारा बैरूनी दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। अच्छा, खारजा पॉलिसी की बात करें, ये सवाल जो है ज़्यादा कंसर्न आपसे भी आमिर साहब इसलिए क्योंकि आप सिल्क रूट को कंपैरेटिवली उस तरीके से देख रहे हैं जो पिछले 2 सालों में क्या तब्दीली आ सकती थी, किस तरह से इसको बेहतर सूरत हाल में लेके जाया जा सकता था उन कंट्रीज़ में जहाँ पर सिल्क रूट है। ये बताएगा कि हमने सफारती महाज पे PTI गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक कोई कामयाबियाँ समेटते हुए देखा है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात की जाए तो ऑल दो हम सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, बट ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ पर्सन जो जाता है जहाँ पर तो वो नजर आता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पीपल आर जस्ट कंसीडर ही इज फ्रॉम द ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने इमेज पोर्ट्रे कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या है पाकिस्तान का? किस हद तक आपने जो परसीव किया है लोगों से जो वहाँ पर मौजूद है, वो क्या समझते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, माशी इस्तेहकाम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बात ये कि कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी ये किसी भी मुल्क के लिए, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, ये मुल्क का पार्ट होता है। आप कभी ये एज्यूम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट बदल गई है और पॉलिसीज़, ख़ास तौर पे जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो रिवर्ट हो गई हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मौशी पॉलिसीज़ वैसे ही चलती रहती हैं। CPEC ख़ास तौर पे आपको कभी इस तरह नहीं लेना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को कि ये इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है, लेकिन ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, इसे लेके आगे बढ़ना है, इसे हमने सक्सेसफुल करना है। और इसमें जो खामियां रह भी गई हैं, अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं भी हैं कि जिन पे आपने ओवरलुक करना है, ओवरव्यू करना है, तो इसको आप बड़ा इजीली हैंडल करें, इसको पब्लिकली अनाउंस मत करें कि जी इसमें ये खामियां हैं, इसमें वो खामियां हैं। आफ्टर ऑल CPEC ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और ये बनना ही बनना है। अब मैं बजट के हवाले से इसमें बात करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 अरब रुपए CPEC के लिए रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई नाकाफ़ी हैं। और वो 3 अरब रुपए किस चीज़ के लिए रखे गए हैं? स्पेशल इकनॉमिक जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। स्पेशल इकनॉमिक जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले तो ऑलरेडी एक अथॉरिटी मौजूद है, फिर जब अपने स्पेशल इकनॉमिक जोन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशल इकनॉमिक जोन डेवलप करनी है, तो आप क्या समझते हैं 3 अरब रुपए इनफ है? ये एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो आपने बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करनी है, दैट इट कुड बी इन बिलियंस इन डॉलर्स। सो व्हाई डोंट यू फोकस इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स?
کہ آپ لوگ کیا کریں کہ 3 ارب روپے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھلوال والا، آپ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، آپ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ابھی تو 3-4 ہی ہیں سامنے آئے ہیں جو آپ ان کو ایکٹیولی کامیاب کر لیں گے. اور اسی میں دوسری چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے قائد اعظم انڈسٹریل پارک کی جو پرائس رکھی ہے انٹرنیشنلی وہ ہے 268 لاکھ، یعنی 2,68,00,000 روپے پر ایکڑ. کیا آپ وہاں پہ کوئی پراپرٹی ڈیلرنگ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے، یو نیڈ ٹو پرووائڈ ہم اے سبسیڈائز پرائس. آپ تو انہیں کہیں کہ ہم آپ کو، اگر آپ $10 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں ہم آپ کو فری جگہ دیتے ہیں. اگر آپ $100 ملین کی جگہ انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں ہم آپ کو پاور فری دیتے ہیں، ہم آپ کو اور انسینٹیو دیتے ہیں. بلکہ ہم نے انسینٹیو دینے کی بجائے ان پہ کمرشل پرائسز بنا دیے ہیں. ان انڈسٹریل اسٹیٹس میں جہاں پہ بھی گھاس اگی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک انڈسٹریلسٹ آتا ہے اور جس نے آ کے 10 ایکڑ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ یہ امیجن کریں پہلے اسے $2.5-3 ملین صرف اس کی لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے خرچ کرنے پڑیں گے. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا میں کوئی ایسا لا نہیں ہے. تو یہ ہمارے آپ لا کی بات کر رہے ہیں، ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات بہت اچھی کی، میں اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پالیسی میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر آپ پورے نظام کو، سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آلدو، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پر بریک ڈاؤن کر کے دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہے. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ سسٹم میں کہاں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں، کہاں کہاں ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو ذرا لوپ اپ کیا جائے، ان کو ذرا دیکھا جائے، شاید اس سے تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو سکے. یہ تو ایک چھوٹی سی وہ بات ہے جو کہ ماہر معاشیات بھی کہتے ہیں، یا ہم اگر دیکھتے ہیں ایکسپرٹ سے جو بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن دیکھیں پروگرام کا مقصد یا ان لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں کی جائے جو عام فہم ہو، وہ باتیں جو آپ کو سمجھ آئے، وہ باتیں جو آپ کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے، کل میں جب ریسرچ کر رہی تھی، جب میں پڑھ رہی تھی اس حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے، تو وفاق کا بجٹ پیش کیا گیا تو اصل میں اس میں یہ کہا گیا کہ 5 لاکھ سے زائد جو مشینیں ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود نصب کرے گی آپ کی تمام دکانوں پہ، جو بھی پرچون کی دکانیں ہیں، جو گروسری سٹورز ہیں، جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 18% جو ہے وہ ہمارا ریٹیل اور ہول سیل کا بزنس ہے. لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ ٹیکس میں وہ چیز اس طرح سے سامنے نہیں آتی. تو اب یہ FBR کے پاس سارا ریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جائے گا، چونکہ مشینیں پہلے بھی نصب ہیں. لیکن یہ 5 لاکھ سے زائد مشین نصب کرنے کا فیصلہ جو PTI گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے مقاصد کیا لگتے ہیں آپ کو؟ سوا سب سے پہلے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں عام عوام کے لیے کیا ریلیف ہے. کیا یہ ٹیکس کا پیسہ عام عوام پہ لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. اصل ایشوز کیا ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو کے لیے مشینیں لگائی جائیں تو وہ ٹیکس ریونیو عام عوام کے لیے نچلے لیول پہ بھی تو ڈیلیور ہونا چاہیے. ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ریٹرن ہو کے ہمارے پاس کسی نہ کسی اینگل سے تو پہنچنا چاہیے. دیکھیں ٹیکس ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک ماچس کی ڈبی لیتے ہیں، ایک ہم لیتے ہیں سگریٹ کی ڈبی لیتے ہیں، ایک ہم ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں. ہم تو ہر چیز پہ آلریڈی پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں. یہ تو ٹیکس ہمیں بیسیکلی ریبیٹ کے اندر ریٹرن ہونا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے. عام شہری کو پتہ نہیں ہے کہ کال سننے کے اوپر بھی جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں وہ ہمیں ریبیٹ ہوتے ہیں. لیکن ایشوز یہ ہے کہ عوام بیسیکلی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ان کا ٹوٹلی طور پہ فوکس ہے کہ ٹیکس ریٹرن کو بہتر طریقے سے لایا جائے. لیکن ایشوز یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر آپ پچھلے 2 ٹینیور میں دیکھتے ہیں، 2 سالوں میں نو ڈاؤٹ ٹیکس ریٹرنز کے پوائنٹ آف ویو سے NTNs کی شرح تھوڑی سی بڑی تھی، جس کی وجہ سے یہ آیا کہ آپ کا ٹیکس کا جو شیڈول تھا وہ تھوڑا سا بڑا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کے اندر اسی طرح تھا کہ جو فائلر ہے وہ 0% کے اوپر پے کر رہا ہے. لیکن ہمیں سب سے بڑی پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ دیکھیں جب ہمارا گورنمنٹ پہ اعتماد ہوتا ہے، اعتماد اگر تاجر حضرات ہے، چھوٹا تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، کیا کرونا کی مد میں ان کے جو پرومیسز سے وہ ہمارے ساتھ پورے کیے ہیں؟ ہم تو ٹیکس سب سے زیادہ ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہمارے علاوہ تو انڈسٹری کے اندر کوئی ٹیکس نہیں پے کرتا. لیکن اس کے باوجود جب ہمارے مفادات کی بات آتی ہے، ہمیں کسی جگہ پہ سٹیک ہولڈر کے طور پہ بیٹھنا چاہیے، اس جگہ پہ ہمیں مدعو نہیں کیا جاتا. اچھا، مطلب آن بورڈ لینے کا یہ جو کوشچن مارک ہمیشہ میں نے پروگرام 4-5 جتنے بھی آپ کے ساتھ کیے ہیں، یہ آپ بات ہمیشہ کرتے ہیں اور اس بات کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آن بورڈ سب کو لیں. تجویز، سجیشنز، اس کو کنسیڈر کرنا بات کی بات ہے، بٹ پیپل آر کم اپ ٹو یو، تو کم سے کم ان کو ایڈریس کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں میر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے؟ ایک سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم
دیکھیے میری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو کہ ہماری عام عوام کو سمجھ آئیں، لیکن کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ ڈسکس کر لینے چاہیے. اب جو IMF کا پروگرام ہے اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پہلے بھی 2 سال میٹ نہیں کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے نئی تجاویز یہ رکھی ہے کہ پیٹرول کو اس طریقے سے مہنگا کیا جائے، اس طریقے سے یہ امینڈمنٹس لے کے آیا جائے اس پروگرام میں. کیا ان کے مطابق یا IMF کے پروگرام کے مطابق PTI گورنمنٹ وہ تمام باتیں اگر مانے گی تو الٹیمیٹلی انفلیشن، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی ہی، تو کس طرح سے کنٹینیو رکھا جائے گا IMF پروگرام کو؟ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں. عرض کیا ہے آپ کے پروگرام کی نسبت سے مارننگ شو ہے، ذرا اس میں کچھ لائٹ بات بھی کر لیں. بالکل. قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن. کیا بات ہے، ایک دن ایک دن. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم مقروض لوگ ہیں اور قرضوں پر یہ ملک چلا رہے ہیں. ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے. اب جو قرضہ دے گا وہ پھر اپنے شرائط جو ہے وہ رکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور صرف شرائط نہیں رکھے گا بلکہ آپ کی گردن پر انگوٹھا بھی رکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دبائے گا آپ کو. تو یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا کہ آپ نے قرضہ لینا ہے یا نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو کون سی شرائط پہ لینا ہے. تو جب آپ پورے نظام کو قرضے کی بنیاد پر چلا رہے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ پھر الٹیمیٹلی عام آدمی نے بھگتنا ہے الٹیمیٹلی. اور یہ خان صاحب جو ہے یہ تو کہا کرتے تھے کہ میں اپنا خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی یو ٹرن اور پھر اس کے آگے کمن کیری اور پھر راؤنڈ اباؤٹ قرضے بھی لیے، اور ابھی تک جو ہے وہ 13,000 ارب روپے کے قرضے خان صاحب لے چکے ہیں اپنے ٹینیور میں. اور یہ جو ابھی 3400 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر صوبے سرپلس کر پائے 570 ارب روپے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 4000 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4000 ارب روپے کا مزید قرضہ اس سال وہ لینے جا رہے ہیں. تو 13,000 ایک طرف جمع 4,000 تو یہ اینڈ آف دی ایئر یہ 17,000 ارب روپے تک ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اب 25,000 ارب روپے کا قرضہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، اس میں 13,000 ارب روپے کا انہوں نے اضافہ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، قرضہ نہیں لیا، اضافے کی بات کریں. 13,000 ارب روپے کا انہوں نے اضافہ کیا قرضے میں. تو اب خود ہی عوام کو یہ سوچنا ہے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آج فی آدمی یا فی پاکستانی اتنا مقروض ہو گیا ہے، اب نہیں یہ بولتے، اب ان کے لب جو ہے نا وہ سل گئے ہیں. نہیں سر، مجھے آپ کی بات سے نا ایک بات یاد آ رہی ہے. زیادہ نہیں تو ہمیں وہ PTI کے دھرنے اور وہ سپیچز عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے جو بل پکڑ کے انہوں نے بات کی تھی نا کہ یہ بل نہیں دینا آپ نے، بائی ہک اور بائی کروک، آپ کے گھر بل آ رہا ہے بل رکھیں، بجلی استعمال کریں، لیکن یہ بل آپ نے پے نہیں کرنا. میرے خیال سے آگ بھی لگائی تھی انہوں نے، اس طرح کا کوئی سین ہوا تھا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے PTI گورنمنٹ کو تیسرا سال ہے، تیسرا یہ انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، تیسرا فائنانس منسٹر بھی تھا شوکت ترین صاحب جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو آپ کو چیلنجز کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کو انٹینسٹی اس طرح سے نہیں پتا ہوتی کہ یہ ہو سکتا ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے بات کرنا آسان ہے، اقتدار میں آنے کے فوراً بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نوعیت کے چیلنجز کا ان کو سامنا ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بہت کرنے والے کام ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ اسمبلی کے رکن ہیں تو اسمبلی کے بزنس میں تو آپ شریک نہ ہوں، تنخواہیں پوری لیں، مراعات پوری لیں، لیکن آپ دھرنے کر رہے ہوں، آپ سازشیں کر رہے ہوں، اور آپ ملک کے جو کور اپنا معیشت کے جو کور معاشی ایشوز ہیں ان پر جو ہے وہ آپ سوچ بچار نہ کر رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ ایک شیڈو گورنمنٹ بھی ہوتی ہے پارلیمانی نظام کے اندر. تو اگر آپ اس کردار کو ہی ادا نہ کر رہے ہوں بلکہ آپ جو ہیں وہ اپنا یہ سارے کام کر رہے ہوں جو سازش کے زمرے میں آتے ہوں، جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرانے کے لیے آپ جو ہے وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی راستے
تلاش کر رہے ہوں اور آپ تمام تر توانائیاں ایکسپلوئٹ کرنے میں صرف کر رہے ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ ہو، اور آپ کو جب اقتدار مل جائے یا دے دیا جائے تو پھر آپ نے تو خود کہا کہ ہمیں تو معاملات کو سمجھنے میں بہت وقت لگ گیا، تو یعنی وہ جو آپ کو حکومت کرنا ہم نے سکھائی، تو وہ جو حکومت کرنا سکھانے کی جو کاسٹ تھی وہ بھی ہم نے 3 سال پاکستان کے عوام نے بیئر کی. مطلب یہ 3 سال کا عرصہ اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ میں گزار دیا تو اگلے 2 سالوں میں کس طرح صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یا مزید ابھی پہلے ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ صرف 1 سال دیں، 1 سال میں دیکھیں کس طرح سے کس نوعیت سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ تعلیم اور اس کے علاوہ آپ کی صحت، یہ 2 چیزیں اس طرح کی ہیں جس پر بہت زیادہ بات کی جاتی تھی کہ اگر ان 2 چیزوں کو بہتر کیا جائے گا تو صوبوں کی حکومت بھی اور آپ کی وفاقی حکومت کو بھی بہتر کرنے میں یا اسٹیبل کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. لیکن ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ نہیں رکھا گیا. کوئی ایک آدھا، کوئی چھوٹا سا، کوئی بڑا سا، کوئی ایک آدھا بھی ایسا پروجیکٹ ہوتا جس کے بعد عوام کو سکون ملتا، عوام کو ریلیف ملتا، تو میرے خیال سے عوام یہ 3 سال ڈائجسٹ بھی کر لیتی. لیکن جب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو پھر چیخیں بھی نکلیں گی اور پرانے لوگ بھی یاد آئیں گے. ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو بیس بنائیں کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کے لیے 3 سال ایک لمبا عرصہ ایک فروٹفل ٹائم دیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، اب اگر عام پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے ایک عام لے مین کیا سوچتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک عام لے مین کو کس حد تک اوبلائج کیا گیا ہے، کس تک انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، انہوں نے جو منیمم بیریئر جو سیٹ کیا ہے سیلریز کا، ویجز کا، اٹ از آلموسٹ $120. تو کمپیریٹیولی اس میں ایک اسمال انکریز ہے فرام لاسٹ 2 ایئرس. جیسے آج سے 3 سال پہلے $100 کا ایک بیریئر سیٹ کیا گیا تھا. ہماری پر کیپٹل انکم جو پر اینم ہے وہ شاید $1,500 to $67 to $1,600 کے درمیان میں ٹریول کر رہی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جب تک ہم نے اس کی فروٹس لینے ہیں نا تو فروٹس اس طرح ملتے ہیں کہ آپ ٹیکس پیئر کو ریلیف دیں، اور ریلیف ڈیفرنٹ طریقے سے دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اس کے ڈیفرنٹ فارمولاز ہیں. جو اچھے ٹیکس پیئر ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ ایک ان کا سٹیٹس بنا رہی ہوتی ہے، ان کی گارنٹیز لے رہی ہوتی ہے، ان کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسے ایڈریس کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. جیسے ہانگ کانگ میں ایک لا تھا کہ جو 5 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر ٹیکس دیتا ہے تو وہ ہانگ کانگ اسے کوئی پرابلم ہے، if he is facing any problem he can call the governor of Hong Kong کہ وہ اسے جا کے بات کرے. اور اگر ہانگ کانگ کا گورنر بزی ہے تو he will fix some envoy کہ وہ اسے آ کے سنے گا کہ اس کی کیا پرابلم ہے. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے آپ اس کو مزید برڈن کر دیتے ہیں. آپ یہ پریشانی میں ہو جاتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ تو دیر ہے، اب اس سے کسی طرح 10 لاکھ چھین لیا جائے. جبکہ پھر چلے آپ ٹیکس جو پیئر ہے اس کی کوئی کیٹیگری بنائیں. بینک کارڈ ہے، بینک کارڈ میں بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، سلور کیٹیگری، گولڈ کیٹیگری، ڈائمنڈ کیٹیگری، پلاٹینیم کیٹیگری. دیر آر سو مینی آپشنس. اگر ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ایک اچھا ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہماری اس طرح ایک کیٹیگری بننی چاہیے جسے لے کے جب ہم کسی ایمبیسی میں جائیں اور جا کے ہم انہیں پریزنٹ کریں گے وی آر اے ڈائمنڈ کیٹیگری ٹیکس پیئر، وی آر اے گولڈن کیٹیگری ٹیکس پیئر. اور پھر اس ٹیکس پیئر کو گورنمنٹ اس طرح سے انسینٹیو دے کہ اس کی خود رسپانسبلٹی لے. اچھا ہم سب دیکھیے یہ ایک سجیشن ہے جو کہ آپ دے رہے ہیں جو کہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو، پالیسیز کو کہ اس ملک نے یہ کیا، اس ملک نے یہ کیا، وی ہیو سو مینی آپشنز آل اراؤنڈ. ہمارے پاس بڑی ساری ایگزامپلس موجود ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی، ڈیولپڈ کنٹریز کی بھی، انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی. لیکن کوشچن مارک اس کے پاکستان جیسا ملک جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، وی ہیو سو مینی تھنگز آل دو ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ تمام وسائل موجود ہیں، ان کو بروئے کار لا کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو استحکام کی جانب لے کر جایا جا سکتا ہے. کمی ہے تو پالیسیز کی، کمی ہے تو لیڈرشپ کی. اب اس پر بھی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، گڈ مارننگ بھی کہتے ہیں، اور ہیپی منڈے کے بعد ٹیوزڈے آ گیا ہے. سو فائنلی
اس طرح سے دن گزرتے چلے جاتے ہیں, مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں, اور ہم آہستہ آہستہ اس جانب بڑھتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ مقام ہے, یہ ہمارا فوکس پوائنٹ ہے. اب گورنمنٹ کے 3 سال گزرنے کے بعد وہ فوکس پوائنٹ جو کہ اقتدار سے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہمارے یہ ٹارگیٹس ہیں, ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے, کہیں بھی راستے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو دور دور تک کہیں دیکھ پا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پروگرام, جب بریک تھی تو پروگرام میں ہمارا پروگرام کیری آن تھا, ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس تقریر کو دیکھیں جو کہ بجٹ تقریر تھی, جو کہ کل پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ہاشم جواب بخش نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس تقریر کو کیا, اور اس کو دیکھ کے میں تو کافی آپٹمسٹ ہو گئی تھی. اور یہی میرے ساتھ ہوا پچھلے سال بھی, جب میں نے بجٹ کو دیکھا کہ فیکٹ اینڈ فگرز کو ذرا پرے رکھتے ہیں تھوڑا سا نا, یہ ٹیکنیکلٹیز ہے, یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آنی ہے کون سے پیسے کہاں سے آئیں گے. اب اس کی ایگزامپل ایسے تو ہے نہیں کہ تجوری نکالیں اس پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کو اتنے دے دیں, اس ڈپارٹمنٹ کو اتنے دے دیں. یہ وہی ٹیکس ہے جو آپ نے دینا ہے, یہ وہی ٹیکس ہے جو اکٹھا ہوگا تو اس کے بعد ہی کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ملے گا. لیکن پر کیپٹا انکم نہیں, میر صاحب اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ ہم نے کہا کہ 15% اضافہ ہوا ہے کووڈ 19 کے باوجود بھی پر کیپٹا انکم میں. یہ ہوا ہے, یہ ہوگا یا ہونا ہے؟ What is this? دیکھیں پر کیپٹا انکم جو ہے نا, میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا اور فراڈ ہے. اور وہ اس طرح کے, پہلی بات تو یہ کہ اگر تو اس کا کمپیریزن پچھلی دور حکومت کی پر کیپٹا انکم سے کیا جائے نا, تو یہ ابھی بھی 25% پیچھے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پر کیپٹا انکم ہوتی کیا ہے, پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. مثال کے طور پر میں اور آپ ہیں, میری اپنا 90 روپے انکم ہے, صحیح, آپ کی 10 روپے انکم ہے, ٹھیک ہے. اب میرے 90 اور آپ کے 10 جمع کیے تو کتنے ہو گئے؟ 100. اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 50 روپے پر کیپٹا انکم نکل آئی. صحیح. اب آپ کی بھی 50 ہے, میری بھی 50 ہے, لیکن عملاً آپ کی جیب میں ہے 10 روپے. اب آپ 40 روپے کیسے خرچ کریں گی مجھے بتائیں, وہ تو آپ کی جیب میں ہے نہیں, ہے ہی نہیں. تو یہ پر کیپٹا انکم, اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک فراڈ ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. گورنمنٹ کے کاغذوں میں کیا شو ہو رہا ہے پر کیپٹا انکم کے تحت؟ آپ گھر میں ایک فرد ہیں جو کمانے والا ہے اور 6 فرد ہیں کھانے والے. صحیح. ہمارے عموماً گھروں میں ایسے ہی ہے نا. آپ کی 20,000 روپیہ سپوزڈلی آپ کی انکم ہے اور آپ 6 لوگوں کو پال رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, آپ کے 6 کے 6 لوگوں کی ایچ بندے کی 20,000 انکم ہے اور آپ کی تو 1,20,000 روپیہ انکم ہے. مطلب ایک گھر میں 6 افراد کی obviously سی بات ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیم پوائنٹ نہیں, وہ کام نہیں بھی کر رہے. ایک بچہ ہے, آپ کہتے ہیں, میری بات پر کیپٹا انکم کا تصور سمجھا رہا ہوں. ایک بچہ ہے جو بھی شیر خار ہے, گورنمنٹ کے کھاتے میں وہ بھی 20,000 روپیہ کما رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ پر کیپٹا انکم کے حساب سے میں نے نکالا, اس کا 20,000 روپیہ مہینہ بنتا ہے, جو یہ آپ کی 1543 یا $1,600 کی جو $1,600 کی اینول انکم ہے نا. ایک بوڑھا غریب آپ کے ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ جو دوائی بھی کھاتے ہیں, بیمار بھی ہیں, لاغر بھی ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن حکومت کے کتابوں میں پر کیپٹا انکم کے قانون کے مطابق اور اس کی روح سے وہ بھی 20,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ کے گھر میں کام تو ایک فرد کر رہا ہے, لیکن حکومت کی کتابوں میں باقی 5 فرد کام نہیں کر رہے, لیکن پر کیپٹا انکم کے فارمولے کے مطابق ان کی آمدن بھی 20,000 ہے, لہٰذا آپ 1,20,000 روپیہ آپ کی انکم بن گئی ہے حکومت کی کتابوں میں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا, ایکسپلین کیا. آصف یہی سوال سیم فار یو ایز ویل, کہ اگر ہم دیکھیں تو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اس چیز کو کہ گھر میں آپ کے 5-6 لوگ ہیں, کمانے والا واحد کفیل ایک ہے, لیکن پر کیپٹا انکم ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ٹو ایوری ون, یہ کیسے جسٹیفائی؟ سوہا اصل میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت پازیٹیو وے میں کنڈیشن کیا ہے. آپ دیکھیں تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی, انہوں نے جس طرح کے نعرے لگائے, عام عوام کے لیے ریلیف تھا. آپ یہ دیکھیں چینی 100% بڑھ گئی, جس کا ڈائریکٹ تعلق عام عوام سے ہے. آپ کی دالیں 100% بڑھ گئی, آپ کی روزمرہ کی روٹین کی چیزیں. سر آپ چکن دیکھیں, میں نے بچپن سے لے کے آج تک چکن کو اتنا مہنگا نہیں دیکھا جتنا مہنگا رمضان میں دیکھا ہے. 500 مطلب 4 آپ لال نوٹ لے کے جائے تو آپ کو چکن ملتا. اب دیکھیں یہ چکن آ گیا, دالیں آ گئیں, گھی آ گیا. آپ یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ عوام سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا فرق, عوام کو کیا پتا IMF کیا ہے, عوام کو کیا پتا کہ بجٹ آپ کیا لے کر آ رہے ہیں. عوام کو وہ روزمرہ کی سہولیات چاہیے جو وہ روٹین میں انہوں نے یوز کرنی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ
پی ٹی آئی کے جلسے, پی ٹی آئی کی جو ٹاک شوز ہیں, یہ لوگ اس کے اوپر آؤٹ سٹینڈنگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیلیور کرنے میں بالکل زیرو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ دیتے ہیں اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے. ان کے جتنے بھی ٹاک شوز کے اندر آپ دیکھیں گے, جتنے بھی ان کے بندے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, وہ 100% فیک فیگرز دے رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی فگر پوزیٹیو وے میں نہیں ہوتا. اگر آپ روٹین وائز دیکھیں گے, جس طرح یہ قرضوں کا حجم ہے اس وقت, تقریباً ہم جب اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تقریباً 44,000 ہے اس وقت, ٹھیک ہے, جبکہ جب نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 24 تھا. اب دیکھیں ڈیفرنس کہاں پہ آ رہا ہے بیسیکلی. یہ 3 سال کی گورنمنٹ ہے, وہ 72 سال حکومت ہوئی ہے, اس کے لون سیم پیٹرن پہ ہیں. ہمارے لیے پرابلم اس وقت کیا ہے کہ عام عوام کی جو ریلیف ہے وہ عوام کو نہیں مل رہے. اب ہمارے ساتھ جس طرح بینگ تاجر, ہمارے ساتھ ایک پرومس کیا گیا تھا تاجروں سے ریلیٹڈ. وہ کیا پرومس تھا جی, آپ کو ہم شخصی ضمانت پہ لونز دیں گے جی, 3 فیز میٹر میں ریلیف ہوگا, اور آپ کو جی ہم نے وہ کوئی سونے کے ہمیں خواب دکھائے گئے, ہمیں جی آپ کے ساتھ ہم کوارڈینیشن کریں گے. دیکھیں تحریک انصاف کا جو اپنا پینل ہے جو ٹریڈ کو دیکھ رہا ہے, وہ آج تک ہمارے نہ انجمن تاجران کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے, نہ قومی تاجر اتحاد کے کسی پلیٹ فارم میں ہوئی ہے, نہ ہم سٹیک ہولڈرز کو کسی جگہ پہ بٹھایا گیا ہے. ہم دیکھیں ہم سے براہ راست عوام منسلک ہوتی ہے, چاہے ہم ہول سیلز کے بزنس کر رہے ہیں, چاہے ریٹیل کے بزنس کر رہے ہیں. ہم بھی عوام ہیں, ہم بھی عوام ہیں. بالکل. اس لیے کل کے بجٹ میں ایک پوائنٹ تھا جو کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیکریٹریٹ کے لیے اور آپ کی گورنمنٹ ضلع انتظامیہ کے لیے کچھ اسپیسیفک بجٹ رکھا گیا ہے اس دفعہ, جو کہ ایلوکیٹ کیا جائے گا. پہلے ہم پنجاب حکومت سے انتظار کرتے تھے اس چیز کا, اور انتظار کرتے تھے کہ پنجاب حکومت اس چیز کو ایلوکیٹ کرے گی, ہم تک ایک چیز پہنچے گی ضلع انتظامیہ تک, تو اس کو آگے لے کے جا کے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے. لیکن اب ایسی کوئی فلیکسیبلٹی کل کے بجٹ میں تھی, بٹ اگین کوشچن مارک اس کے عام لے مین جو ہے اسے کس طرح سے اوبلائج کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں امر صاحب یہ ایزیوم کیا جاتا تھا بیفور, جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھی, کہ یہ ایک سیولائزڈ, آرگنائزڈ, پڑھی لکھی ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ طبقہ ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے, یہ ایزیوم کیا جاتا تھا. لیکن ہم نے میجورٹی کو دیکھنا ہے, بیکاز میجورٹی از اتھارٹی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پالیسیز اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے بنائی ہے کہ ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں, کیونکہ عام لے مین تو اس طرح سے اوبلائز نہیں ہو رہا, عام لے مین کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. اب آپ کہاں سٹینڈ کرتا دیکھ رہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو؟ جی یہاں پہ نعیم میر صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے نا, وہ بیسیکلی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. تو جب پریزمپشن تھی, سب کو پتا تھا کہ خان صاحب از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ پرائم منسٹر, اور اسی وقت یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, تو ان کو اسی وقت ایک اپنی شیڈو کیبنٹ بنا دینی چاہیے تھی. اگر بنائی بھی تھی جس میں ہمیں بڑے خواب دکھائے گئے کہ جی اسد عمر از ویری کمپیٹنٹ اور وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جتنا بڑا ہمیں حجم بتایا گیا تھا کہ جی 8,000 ارب روپے کی یہاں پہ چوری ہوتی ہے, چیزیں چوری ہوتی ہیں, بعد میں وہ اتنی ایگزیجریٹڈ فگرز تھیں کہ اتنا بڑا ہماری اکانومی کا والیوم ہی نہیں تھا. اتنا بڑا والیوم ہی نہیں تھا تو اس میں سے چوری کہاں سے ہونی ہے؟ چوری تو اتنی ہوگی, 10 کلو دودھ میں اب 20 کلو تو چوری نہیں کر سکتے. تو وہ سب کچھ جو تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا فیکٹس اینڈ فگرز پہ تھا. ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں تھی. ایک اچھی اسپیچ ڈلیور کر دینا یہ ایک اور فن ہے, لیکن جب آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈز پہ یہ بات آپ نے سب سے پہلے ہمیں کیا سکھایا کہ یو کین گو فار دا سول ڈس اوبیڈینس, کہ آپ بل جلا دیں. یہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں تاکہ آپ کی حکومت یا کسی اور کی حکومت آئے, آپ کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے تھا کہ نہیں, یو نیڈ ٹو اوبے دا لا. جو بھی حکومت ہے کسی کی بھی ہے, اس کا ایک لا ہے, اس لا اس فریم ورک سے باہر مت جاؤ. جو بھی اسٹرگل کرنی ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کرو, وہاں پہ بیٹھ کے قانون بناؤ. یہ کون سے آپ نے قانون بنائے ہیں جو سڑکوں پہ بننے شروع ہو گئے؟ اگر سڑکوں پہ قانون بن رہے تھے تو پھر جو کچھ یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا سڑکوں پہ, تو وہ پھر مائٹ واز رائٹ, تو وہ ٹھیک ہو رہا تھا. اچھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو ایک سو کالڈ امیج ہے جو کہ ہمیں پہلے بتایا گیا, آئی ووٹڈ فار پی ٹی آئی ایز ویل. مجھے یہ کنفیس کر لینا چاہیے اپنے لائیو پروگرام میں کہ میں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے, اور میں جب ریگریٹ میں جانے لگتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کھینچ لیتی ہوں کہ نہیں ویٹ سو کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ ہوپ جو ہے کہ ہم نے یہ 3 سال ہم نے عام عوام نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دیا ہے. نہیں میرے صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ بھی عوام ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی عوام ہیں, چونکہ آپ انجمن تاجران یا جو بھی کنفیڈریشنز ہوتی ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بٹ آل دو آپ بھی وہ اس عام لے مین میں ہی آتے ہیں جس کو وہی مسائل ہے جو کہ ایک مزدور کو ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں
عام لے مین کیا سوچتا ہے, اس کو کیا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے, تو کیا وزیر اعظم پاکستان یا کنسرن ڈپارٹمنٹس یا جو لوگ اقتدار میں ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک عام لے مین کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ سب پتہ ہے, سب پتہ ہے اور ساری چیزوں کا پتہ ہے. اب دیکھیں نا, وزیر اعظم جو ہے وہ خود کہتا ہے جی 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے میرا گزارا نہیں ہوتا, اور اس اگلے دن اس کی تنخواہ 8 لاکھ روپیہ ہو جاتی ہے, اور اپنی تنخواہ وہ بڑھا لیتا ہے, اور عام آدمی کو کہہ رہا ہے یہ تمہاری تنخواہ میں نے 20,000 روپیہ کر دی ہے, تو 20,000 روپے میں تم گزارا کرو, میرا تو 2 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا تھا, میں نے تو 8 لاکھ کر لی, تو اب 20,000 والا کیا کرے؟ یہ تو عمران خان صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے کوئی نیند کی گولیاں کھائی ہوتی ہیں, وہ کسی نہ کسی اپنا جو ہے وہ اس صورتحال میں ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کی بعض اوقات آپ نے دیکھی ہوں گی اسپیچز, کبھی وہ معیشت کو کٹوں سے, کبھی انڈوں سے, کبھی مرغیوں سے, اور کبھی کس طرح چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوشاں ہوتے ہیں. کبھی وہ دیکھیں نا, اب دیکھیں پناہ گاہیں بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو اپنا کھانا تقسیم کریں گے, ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنا مالی امداد دیں گے. آپ نے لوگوں کو بھکاری بنایا ہے. آپ نے معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, آپ چونکہ خود خیرات اکٹھی کرتے تھے, آپ ایک اچھے سوشل ورکر تھے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا, بالکل نہیں ہے. آپ ایک اچھے سوشل ورکر تھے. آپ نے اس سوشل ورک کو جو آپ کے دل و دماغ میں چھایا ہوا تھا, جس کی بنیاد چندہ اکٹھا کرنا, خیرات اکٹھا کرنا ہے, تو آپ نے پوری قوم کو جو ہے نا جی وہ اسی فریم ورک کے اندر جو ہے نا وہ ڈھالنے کی کوشش کی. آپ بزنس مائنڈڈ تھے ہی نہیں, آپ کو معیشت کی سمجھ ہی نہیں تھی, آپ کو تجارت کی سمجھ نہیں تھی, آپ کے اندر فن حکمرانی نہیں تھا, اور خاص طور پر پاکستان جیسی سوسائٹی جو ایک پولرائزڈ سوسائٹی ہے, یہاں پر جو ہے نا یہ ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ہم کسی ایک آواز پر کسی بھی اجتماعی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہر کام کے بہت سے اور پہلو بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ سیاسی پہلو تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے یکجہتی قائم نہیں کی, آپ نے جو ہے وہ کنسنسس بلٹ نہیں کیا. دیکھیں یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں, لیڈرشپ یہ کرتی ہے, پھر جا کر ہم اپنے عملی حل دیتے ہیں اپنے مسائل کا. جب آپ نے تو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی. آپ کا پہلے دن بیانیہ کیا تھا, مار دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, لٹکا دوں گا, اور آپ نے بیرونی دنیا کو یہ میسج دیا. آپ نے اپنے ملک کی, آپ نے اپنے لوگوں کی نہیں, آپ نے اپنے ملک کی بدنامی کروائی. ہر جگہ جا کے کہ ہم چور ہیں, ہم لٹیرے ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہم فراڈیے ہیں. یعنی آپ نے اس پر مہر لگائی جو دنیا ہمارے بارے میں خیال رکھتی تھی, آپ نے بحیثیت وزیر اعظم اس پر مہر لگا دی جا کے. اب صورتحال یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے تو بدلنا نہیں, ٹھیک, یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو کیسے بدلنا ہے. اچھا, اب دیکھیں خان صاحب نے کوئی نہیں بدلنا, یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. ہاں, انہوں نے بدلنا نہیں. اب عوام نے سڑکوں پہ نکل کے بدلنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں عوام نے انتظار کرنا ہے کہ جی جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. یہ تبدیلی ایسے لانی ہے عوام نے, یا کوئی اپوزیشن کی کسی تحریک کا حصہ بن کر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب اپوزیشن پارٹیز کو بھی سوچنا ہے کہ کیا اپوزیشن پارٹیز نے جو سیاست کرنی ہے وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے کرنی ہے, یا عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرنی ہے. تو اپوزیشن کو بھی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے ایشوز کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کرتی ہے, صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں, اسمبلیوں کے اندر نہیں. اب اسمبلیوں میں کچھ نہیں ہونا, اسمبلیوں میں تقریریں ہونی ہیں, بعد میڈیا کے 10-20 کیمرے لگے ہوں گے, وہاں بڑکیں ہونی ہیں, اور اس کے بعد اپوزیشن والے بھی اپنے گھر, حکومت والے بھی اپنے گھر, اور عوام بے گھر, اور عوام بے گھر. اور اس کی مثال ہم نے کل دیکھی, ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا لیکن بجٹ اپروو ہوا. بجٹ اپروو ہونے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی گھر چلی گئی, اپوزیشن بھی گھر چلی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ اب ہونا کیا ہے, بجٹ اپروو تو نہیں ہوا ابھی تو اس پر بحث ہونی ہے. ہاں, بجٹ پیش ہو گیا. تو اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کو سوچنا ہے کہ جو عوام اس وقت جس شدید دباؤ کا شکار ہیں, وہ جو ایک جس طرح پریشر کوکر ہوتا ہے, اس کے اندر جب دباؤ حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کی اوپر سے وہ
نوزل کھولی جاتی ہے اور اس کا پریشر نکالا جاتا ہے. تو اب یہ پریشر جو ہے یہ کیسے نکلے گا؟ تو یہ اپوزیشن نے عوام کو اس دباؤ سے باہر نکالنا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان کو جو ہے نا جی وہ بدلنے کی کوشش کی جائے. مطلب عام عوام جو ہے الٹیمیٹلی کردار آپ کا ہی ہے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بجٹ اس طرح سے پیش ہوتے رہے, اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی, اسمبلی میں وہ چیزیں ہوئیں, پہلا بجٹ پاس ہوا, دوسرا ہوا, یہ تیسرا بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کا کردار کیا ہے اسمبلی میں؟ اگر آپ کی رسائی نہیں ہے, یا اسمبلی میں موجود اراکین اسمبلی تک آپ کی رسائی نہیں ہے, تو آپ کا کردار پاکستان کی معیشت میں یا اپنی حالت کو خود بہتر کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تھینک یو سو مچ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی آپ لوگوں سے. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم, اور آپ سب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبجیکٹ وہ لے کے آیا جائے, یا بات وہ کی جائے, یا بات اس طریقے سے کی جائے کہ آپ کو سمجھ آئے, آپ کو لگے کہ آپ کی بات کی جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی بات ہے بھی آپ کی. میں یہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتی ہوں اس پوائنٹ پہ کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے, آپ نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب خود بذاتے نہیں بدل سکتے, تو ہم نے کس طرح سے یہ اتنی اس انٹینسٹی کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جیسی رعایا ہو ویسا ہی حکمران ہوتا ہے؟ اس بات میں اتنی ہی گہرائی ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر کو ڈرائیو کر رہے ہیں, اس ملک کو ڈرائیو کرنے والے بھی اس طرح سے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں. تو خود میں بہتری لانے کے لیے اور خود کو سلیکٹیولی چوز کرنے کے لیے آپ نے کس کو چوز کرنا ہے, اقتدار کے لیے آپ کا لیڈر کون ہونا چاہیے, چوائس از آل یورس, یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. اسی بات کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.